ہاں جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یہ آپ کی میں سیکنڈ ریکارڈنگ ہم کر رہی ہوں کمپیوٹر نیٹورکس کے سبجیکٹ کے حوالے سے. اگر کسی بچے نے پچھلی ریکارڈنگ نہیں سنی تو وہ پہلے سن لیں, اس کے بعد یہ آپ کنٹینیو کریں. اچھا جی, آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسکرین. پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے کمپیوٹر نیٹورکس کے حوالے سے انٹروڈکشن پڑھا اور اس کے کمپوننٹس کو ڈسکس کیا اور اس کی کریکٹرسٹکس کو. اور اب ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں جی. ڈیٹا ریپرزنٹیشن, کس قسم کے ڈیٹا کو ہم کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کر سکتے ہیں. اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے. ہاں جی, ڈیٹا ریپرزنٹیشن, اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے نا غور سے سمجھنا ہے اس چیز کو. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا جادو ہوتا ہے جی کہ ہمارا ڈیٹا جو فور ایگزامپل ابھی ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر سوچیں کہ میں ایک میسج ایک ٹیکسٹ کو اپنے واٹس ایپ کے میسج کے اوپر لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, واٹس ایپ میسنجر کے اوپر لکھ رہی ہوں, اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دوسرے بندے کے موبائل فون میں واٹس ایپ میسنجر پہ پہنچ جاتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل, میرا اور اس کا جو موبائل ہے وہ کتنی دور پڑا ہوا ہے, لیکن ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیٹا وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے درمیان جو سارا میکانزم بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے اور ہم صرف اس کو بڑے مزے سے استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی اسٹوڈنٹ ذرا اذان سن لیں, اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی ہوں.
जी, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन को समझना हमारे लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हमें समझ आएगी इस चीज़ की कि जब फिज़िकली डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, डाटा कम्युनिकेशन होती है, तो उसके लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट, कि टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? इन डाटा कम्युनिकेशन, टेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज़ अ बिट पैटर्न। तो टेक्स्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो बिट्स के अंदर होती है। एक लफ्ज़ को लिखने के लिए एक करैक्टर जैसा कि अब ये एस है, तो इस एस को लिखने के लिए इसके पीछे जो है वो हमारे पास कुछ एक पैटर्न होगा 0101 का बना हुआ पैटर्न, ठीक है? या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बिट्स। उससे हमारे जो है वो कह लें कि करैक्टर्स बनते हैं और उन करैक्टर्स को जोड़ के हमारे पास पूरा डाटा बन जाता है। Different set of bits patterns have been designed to represent text symbols। ठीक है, हर एक सिंबल या हर एक करेक्टर का अपना एक बिट पैटर्न होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। ईच सेट इज कॉल्ड अ कोड, इसको उसका कोड कहते हैं और आपने ये पहले भी सुना होगा लफ्ज के जी आस्की कोड इसका फलां है, आस्की कोड इसका ये है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल इज कॉल्ड कोडिंग। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, इस सिंबल को इसके पीछे लिखी हुई कोडिंग कोड के हवाले से रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस उसको कोडिंग कहते हैं। और आमतौर पे हमारे पास जो आजकल इस्तेमाल हो रही है वो यूनिकोड की टेक्निक है। इसमें क्या है, 32 बिट्स यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट अ सिंबल और अ करेक्टर यूज्ड इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि मतलब ये कि अगर एक इस ए को रिप्रेजेंट करना ना, तो इसके पीछे एक कोड होगा जो कि 32 बिट्स पे मुश्तमिल होगा। और फिर वो जो 32 बिट्स होंगी ना, वो एक एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। इसको मैं दोबारा आपको समझाती हूँ, पूरा पढ़ लें जरा इसको। The American Standard Code for Information Interchange developed some decades ago in the United States। ये ASCII कोड जो से थे, ये इसकी एब्रीवेशन है सारी। ये जो है वो कुछ सदियों पहले इस जो है वो डेवलप किए गए और नाउ कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट 127 करेक्टर्स इन द यूनिकोड। अब यूनिकोड के जो 127 करेक्टर्स हैं वो हमने ASCII कोड से ही लिए हुए हैं। एंड इज आल्सो रेफर टू द बेसिक लैटिन। ये सारा कुछ छोड़ दें। अच्छा, अब मैं आपको इसकी सारी फॉर्मेशन समझाती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा यूज कर लेते हैं हम। अप्रोक्सीमेटली, या मुझे नहीं याद मैंने कितने 01 बना दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है ना, ये हमारे पास 32 बिट्स का एक कोड है। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि हमारा जो भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका एक अपना आर्किटेक्चर होता है। उस आर्किटेक्चर के हवाले से हमारे पास उस आर्किटेक्चर के हवाले से हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ जो सिंबल्स हैं ना, उनके कोड डिसाइड कर लिए जाते हैं। जैसा कि अब मैं कह सकती हूँ, मेरा मैंने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, मैं कहती हूँ अगर जब भी कंप्यूटर को इस तरह के वोल्टेज की कोई बाइनरी मिलेगी या पैटर्न मिलेगा ना, तो आपने क्या करना है जी, हमेशा इसके रिगार्ड जब भी ये मिलेगा आपने परसेंट का एक सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ये वाला सिंबल, ठीक है। आप देखते हैं ना, आपके कीबोर्ड वगैरह पे ये लिखा हुआ होता है, बना हुआ होता है। तो मैंने अपने आर्किटेक्चर में डिजाइन किया है
کہ 32 بٹس کی جب یہ بائنری مجھے ملے گی نا تو میں نے کیا کرنا ہے، اس کے بدلے میں پرسنٹ کا ایک سمبل اسکرین کے اوپر شو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہی ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ جو بھی ہم لکھتے ہیں لائک میں اپنا نام لکھ کے کسی کو سینڈ کرتی ہوں AYESHA. تو بیسیکلی اس میں میرے پاس AYESHA 6 کریکٹرز موجود ہیں اور ہر کریکٹر کے لیے مجھے 32 بٹس کا ایک کوڈ بھیجنا ہے. تو ٹوٹل ڈیٹا میں کتنے بٹس یوز ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6. 6 کو ضرب دے دو 32 کے ساتھ تو یہ بن جائیں گے 192. 192 نمبر آف بٹس کا جب کوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گا تو بیسیکلی ایک موبائل کے میسنجر میں لکھا ہوا عائشہ کا لفظ اگلے موبائل کے اندر میسنجر کے اوپر واٹس ایپ کے عائشہ کا لفظ ریپرزینٹ کرے گا. اب یہ جو 192 بٹس ہیں یہ کس طرح سے ٹریول کریں گی؟ جی یہ ٹریول کریں گی اگر آپ نے کوئزر کیبل استعمال کی ہے تو یہ کرنٹ کی صورت میں ٹریول کرے گی. اگر آپ نے فائبر آپٹک کیبل استعمال کی ہے تو یہ لائٹ کی صورت میں ٹریول کرے گی. اگر آپ نے وائرلیس ٹرانسمیشن کی ہے تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں ٹریول کرے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ ہے ہمارے ٹیکسٹ کی ریپرزینٹیشن جو کہ ایک پری ڈیفائنڈ کوڈ کے حوالے سے کی جاتی ہے اور اس پروسیس کو ہم کوڈنگ کرنا کہتے ہیں. پھر اینالوگ سے ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل سے اینالوگ کی ٹرانسمیشن کو ہم ان کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا لفظ دیتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس جی نمبرز کیا ہوتے ہیں. نمبرز آر آلسو ریپرزینٹیڈ بائی بٹ پیٹرنس. تو نمبرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہم سیم ٹیکسٹ والی ٹیکنیک کو ہی استعمال کرتے ہیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایسے ہی کوئی ایک 32 بٹس سے مشتمل کوئی ہم ایک سیریز بنائیں گے، ایک پیٹرن بنائیں گے اور اس پیٹرن کے ذریعے سے ہم 0 سے لے کے 9 تک کے اپنے نمبرز کو ریپرزینٹ کر سکیں گے. پھر ہمارے پاس آ گیا تھرڈ پہ امیجز کیا ہوتی ہیں. اب امیجز کو ہم لوگ نمبر آف بٹس کے ذریعے سے اتنے سمپل طریقے سے سینڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں کچھ اور جو ان سے ڈیزائن کرنے پڑتی ہیں، ٹیکنیکس اپنانی پڑتی ہیں. بٹ پیٹرنز ہی اس میں استعمال ہوتے ہیں. ان اٹس سمپلسٹ فارم این امیج از کمپوزڈ آف میٹرکس آف پکسلز. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر ہم لوگ بٹس کے ہی میٹرکس ڈیزائن کرتے ہیں اور بیسیکلی ایک بٹ ایک پکسل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ہم اس کا ایک میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں، تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا ویژن. اس طریقے کی نا ایک تصویر ہے نا، تصویر کو بنانے کے لیے ہم اس طرح کی کچھ میٹرکس ڈیزائن کرتے ہیں. ان میٹرکس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ڈال دیتے ہیں لائک 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1. میں اب باقی سارے 1 ہی ڈال رہی ہوں بچوں، اس میں سے کوئی ایک 0 بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہوا ہے جی، بیسیکلی ان میٹرکس کی ریپرزینٹیشن سے میں نے ایک امیج کو ڈیزائن کر لیا. امیج کے اندر بھی بٹس ہیں، بٹ پیٹرنز ہیں، لیکن کس فارم میں ہوتے ہیں؟ میٹرکس کی فارم میں ہوتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اچھا، ویئر ایچ پکسل از اے اسمال ڈاٹ دا سائز آف دا پکسل ڈیپینڈ آن دا ریزولیشن. اگر ہم زیادہ پکسلس کو استعمال کریں گے اپنی امیج کی فارمیشن میں تو ہمارے پاس ایک ہائی کوالٹی ہائی ریزولیشن امیج بنے گی. اگر ہم کم پکسلس کو استعمال کریں گے تو وہ تھوڑی کوالٹی اس کی کم ہوگی. فار ایگزامپل an image can be divided into 1000 pixels or 10,000 pixels. In the second case there is a better resolution. اگر 10,000 پکسل ہیں تو اچھی ریزولوشن ہوگی، اگر 1000 پکسل ہیں تو پھر اس کی ریزولوشن اچھی نہیں ہوگی. After an image is divided into pixels, each pixel is assigned a bit pattern. تو ہر ایک پکسل کا اپنا ایک بٹ پیٹرن ہوتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پکسل کو ایک بٹ سے ریپرزینٹ کیا جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پکسل کے لیے ہم لوگ 32 بٹس کا کوڈ استعمال کریں. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کلر کوڈ ہوتے ہیں. اگر آپ 6 والوں نے شاید کوئی ڈیولپمنٹ ڈیزائننگ وغیرہ دیکھی ہو تو اس میں ہمارے پاس کلر کوڈز ہوتے ہیں.
جب ہم ایک کوڈ لکھتے ہیں لائک اگر میں 6 دفعہ 0 لکھتی ہوں تو میرے پاس وہ بلیک کلر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہمارے پاس امیجز کی فارمیشن کے لیے بھی ڈفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. ان پیٹرنز کے اکارڈنگ ہم اپنے میٹرکس بناتے ہیں. میٹرکس کے ذریعے سے امیجز کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. The size and the value of the pattern depend on the image. For an image made of any only black and white dots تو پھر وہ black and white بنے گی. اب یہ جو اس کی ساری چیزیں ہیں نا بچوں, یہ والا یہ جو سارا ہے, یہ آپ نے فور یور انفارمیشن اس کو ریڈ کر لینا ہے کہ یہ کون کون سی کلر کوڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. RGB کون سی ٹیکنیک ہے اور YCM کون سی ٹیکنیک ہے. تو گرے اسکیل بھی ہوتا ہے, شاید ادھر نہیں لکھا ہوا, جس کو بلیک اینڈ وائٹ بھی ہم کہہ دیتے ہیں. یہ آپ نے پڑھ لینا ہے, میں اس کو لمبا نہیں کروں گی مزید. آڈیو کے لیے کیا ہوگا, ریفرز ٹو دا ریکارڈنگ اور براڈ کاسٹنگ آف ساؤنڈ اور میوزک. ٹھیک ہے, آڈیو کو بھی ہم امیجز اور ٹیکسٹ اور نمبرز کے حوالے سے بٹس میں بھیجتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک کنٹینیوس بٹس ہوتی ہیں. کنٹینیوس اس کو ہم سنکرونس اور اے سنکرونس میں پڑھ لیں گے. اچھا, یہاں پہ بھی لکھا اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ناٹ ڈسکریٹ. جو والیوم ہے آپ کا وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ ایسا نہیں آپ بھیج سکتے جس طرح سے وہ کرپٹ ہوا ہو یا اس میں کوئی پرابلم ہو. یہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. Even when we use a microphone to change voice or music to an electric signal, we create a continuous signal. Continuous signals کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس, analog signals کو ہم لوگ continuous signals کہتے ہیں. اور continuous signals کون سے ہوتے ہیں نا, اس کی اور ہی کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. دیکھو نا, یہ تو جو 0 1 ہے نا, یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ ویلیو ہے, یا 0 یا 1, یا کرنٹ ہے یا نہیں ہے, یا آن ہے یا آف ہے. یہ ڈسکریٹ ویلیوز ہوتی ہیں. اور جو کنٹینیوس ویلیوز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, مطلب سینٹر کی ویلیوز بھی ساری آ جاتی ہیں, اسی لیے ہم اس کو کنٹینیوس کہتے ہیں. چلو میں یہاں پہ آپ کو ویو بنا کے دکھاتی ہوں. یہ چیزیں اسی لیے تھوڑا ٹائم اس پہ لگا رہی ہوں کیونکہ آگے جب یہ کنسیپٹس آئیں گے نا تو میں اس کو جلدی سے گزار دوں گی. جو ڈسکریٹ ہوتے ہیں اس کی ویو فارم ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کنٹینیوس ہوتے ہیں اس کی ویو فارم ایسی ہوتی ہے جس کو ہم سائنوسائڈل ویو کہتے ہیں. یہ کنٹینیوس ہے. پھر ویڈیو میں کیا ہوتا ہے جی, ویڈیو ریفرز ٹو دا ریکارڈنگ اور براڈ کاسٹنگ آف اے پکچر اور مووی. ویڈیو کین ایدر بی پروڈیوسڈ ایز اے کنٹینیوس اینٹی. اب یہ وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو پہلے دی کہ اگر ہم کوئی میچ دیکھ رہے ہیں, کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے, جیسے ہی وہ بنتا ہے ویسے ہی براڈ کاسٹ ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں. اب یہ 5 طریقے ہم نے پڑھے ہیں کہ 5 طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے ہمارا, جو ہم ڈیٹا کمیونیکیشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تھرو کرتے ہیں یا پھر سینڈ کرتے ہیں یا پھر شیئر کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا فلو کا. تو کمیونیکیشن بٹوین 2 ڈیوائسز کین بی سمپلیکس, ہاف ڈپلیکس اینڈ فل ڈپلیکس. بہت ہی ایزی سا کنسیپٹ ہے. اکثر ہی انٹرویو میں یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ ہاف ڈپلیکس کیا ہے تو سمپلیکس کیا ہے. یہ اپنے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. یہ ICS وغیرہ کے لیے تو لانگ کوشچن ہوتا ہے, لیکن آپ کے لیے یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن ہی ہوں گی یا پھر آپ کے MCQs میں کام آئے گا. تو آپ پہلے اس کو ہم یہاں سے سمجھ لیتے ہیں, پڑھنا اس کو آپ نے خود ہے. سمپلیکس میں کیا ہوتا ہے بچوں, سمپلیکس میں ایسا ہمارے پاس کمیونیکیشن کا فلو ہوتا ہے جو یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے, صرف اور صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہمارا ڈیٹا فلو کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں کی بورڈ سے بٹن پریس کرتی ہوں اور وہ مانیٹر پہ شو ہو جاتا ہے, یا میں کی بورڈ سے بٹن پریس کرتی ہوں اور وہ میرے CPU کے پاس چلا جاتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ CPU بھی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کرے اور کوئی ڈیٹا کی بورڈ کو سینڈ کرے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. کی بورڈ ہی CPU تک پہنچ سکتا ہے, اپنا ڈیٹا پہنچا سکتا ہے. CPU بیک نہیں کر سکتا کسی ڈیٹا کو کی بورڈ کی طرف. اس طرح کی ڈیٹا فلو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمپلیکس ٹرانسمیشن ہے. اس کی ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مانیٹر ہے اور مین فریم کمپیوٹر ہے. مانیٹر جو ہے وہ مین فریم کو اپنی کوئی بھی بات پہنچا رہا ہے, لیکن مین فریم آگے سے مانیٹر تک کوئی بات نہیں پہنچا رہا. اس کے بعد ہے سیکنڈ ہاف ڈپلیکس. اس میں کیا ہوتا ہے جی, آپ کے پاس ایک ہی چینل ہے اور اس چینل کے اوپر ایک ٹائم میں
یونی ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ میرا اے نیٹ اے ڈیوائس ہے، یہ بی ڈیوائس ہے، تو ایک ٹائم میں اے ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے بی کو، پھر بی جو سا ہے وہ اس کے بعد ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اے کو، لیکن بیک وقت سائملٹینیسلی پاسبل نہیں ہے کہ دونوں ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکیں. اس کو کہتے ہیں ہاف ڈوپلیکس. اس کی اگزامپل ایسے کر لیں آپ، جیسے میں نے گوگل پہ جا کے کوئی اپنا کیوری کی کچھ لکھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے اس کیوری کو، اس ریکویسٹ کو سرور تک پہنچا دیا. فرسٹ کمیونیکیشن ہو گئی. پھر سرور نے اس کے اوپر پروسیسنگ کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے اس کے اکارڈنگ ویب سائٹس شو کر دیں. تو یہ ہاف ڈوپلیکس ہے کہ دونوں وے میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے لیکن ایک وقت میں نہیں. اور اس کی کسی بھی ایگزامپل واکی ٹاکی کی ایگزامپل ہوتی ہے، وہ آپ کو ادھر لکھی ہوئی بھی نظر آ جائے گی. واکی ٹاکی وہ ہوتا ہے جو وہ وارڈنز وغیرہ کے پاس، یہ پولیس والوں کے پاس پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم بولنا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلا بندہ چپ ہو جاتا ہے. پھر اگلا بندہ جب اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اگلا بندہ جو رسپانس کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں سٹارٹ اینڈ اوور، اس طریقے سے. اچھا، اور فل ڈپلیکس تو جی آپ کا وہ کمیونیکیشن ہے جس میں ایک ہی وقت میں آپ سارے جو سے ہیں، یا چلو سینڈر اور ریسیور جو ہیں وہ کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں، تو جب ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ وہاں پہ ہونے والے تمام انوائرمنٹ میں، اگر کوئی بس پیچھے سے گزر رہی ہے، کوئی ٹرین گزر رہی ہے، کوئی بول رہا ہے، تو اس کی آواز کو سن بھی سکتا ہے. تو ایک ہی چینل کے اوپر آپ ایک ہی وقت میں سینڈنگ اینڈ ریسیونگ کا کام پرفارم کر سکتے ہیں. یہ آپ کا کہلاتا ہے جی فل ڈپلیکس. اس کو لازمی طور پہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. اس کی ایگزامپلز آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کے اس پڑھنے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ مجھے اپنی کلاس میں کہہ سکتے ہیں کہ میم ہمیں اس لائن کی سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ رپیٹ کر دیں، رپیٹ کچھ نہیں ہونا. صرف یہ کہنا ہے کہ میم اس ٹاپک کی اس لائن کی سمجھ نہیں آئی، یا اس پیراگراف کی سمجھ نہیں آئی، بات اس سے زیادہ نہیں. اوکے جی، نیکسٹ ہم ٹاپک کو نیکسٹ ریکارڈنگ میں سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس ریکارڈنگ کو میں اینڈ کر رہی ہوں. اللہ حافظ.